नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि हमारी सीधी बात की इस रूबरू प्रोग्राम से हमने भारत की मशहूर व मारूफ मुख्तलिफ़ शख्सियात को आपके सामने रूबरू कराने की कोशिशें की। उनके तजुर्बात से, उनकी सलाहियतों से, मुख्तलिफ़ शोबाजात में उन्होंने जो जद्दोजहद की हैं, कामयाबियाँ हासिल की हैं, उसकी रोशनी में हम समझने और समझाने की कोशिशें की थी। ऐसी ही भारत की कुछ अहम तरीन शख्सियात में एक नाम आता है मौलाना गियासुद्दीन रशादी साहब का, और इससे बढ़कर के एक और नाम से शायद आप वाकिफ़ होंगे, सफ़ा बैतुलमाल, जो इस वक्त भारत के कोने कोने में अपने मुख्तलिफ़ फलाही कामों के लिए न सिर्फ मशहूर है, मकबूल है, बल्कि भारत का एक बहुत बड़ा तबका इससे न सिर्फ जुड़ा हुआ है बल्कि इससे इस्तिफ़ादा भी करता है और इसके लिए कोशिश भी है कि किस तरह इसको मजबूत किया जाए। गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ़ मैदानों में काम करने के बाद अब कुछ और जो है फील्ड्स में, मुख्तलिफ़ शोबाजात में, बिलखुसूस बरादरान वतन तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और गुर्बत को दूर करने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरीक़े किस तरह अपनाए जा सकते हैं, उसको लेकर के मौलाना ने एक फ़िक्र के साथ इस वक्त कर्नाटक से इसका आगाज़ करने की कोशिशें की हैं और हम इसी सिलसिले में आज मौलाना से समझने के लिए एक खुसूसी रूबरू का प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। मौलाना, आपका इस्तकबाल है हमारे सीधी बात के इस स्टूडियो में, रूबरू प्रोग्राम में। फरमाइए कि आपका जो 15 नुकाती इस वक्त प्रोग्राम है, जो पॉलिसी आप ले आए हैं, इसमें आप अमलन क्या इस सिलसिले में काम हो चुके हैं या फिर इसका आगाज़ किया जा रहा है, क्या इस सिलसिले में बताएं और उसकी वजूहात भी बताएं। जी हाँ, दरअसल हमारे मुल्क के जो हालात तब्दील हो रहे हैं और इस ज़ाहिर बात है कि इस वक्त मुसलमानों के लिए एक ज़बरदस्त चैलेंज है। जी जी। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इस वक्त मिल्लत इस्लामिया में 70% आबादी ऐसी है जिनका दीन और ईमान से ताल्लुक़ नहीं है। जी। ये मदारिस हैं, खानकाहें हैं, दावत व तबलीग की मेहनतें हैं, मुख्तलिफ़ तहरीकात हैं और मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, मसाजिद हैं, मकातिब हैं। इन तमाम की मेहनतों के बावजूद सिर्फ 30% तबका दीन से जुड़ा हुआ है। सही बात है। जी जी। ग्राउंड लेवल पर चूँकि मैं गुज़िश्ता 17 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने मगरबी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, यहाँ तक कि कश्मीर और फिर तमिलनाडु और आपकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सूरत, गुजरात, इन तमाम रियासतों के तकरीबन देहातों का मैंने दौरा किया है। अच्छा। इस वक्त में मुसलमानों के सामने दो चीज़ें हैं। जी जी। एक है गुर्बत का इलाज, और गुर्बत के इलाज के लिए सफ़ा बैतुलमाल ने जो काम 17 साल से किया है वो पूरी कौम के सामने है। सही बात है। जहाँ तक जिहालत और बेदीनी का ताल्लुक़ है, ये एक बहुत गंभीर मसला है और आए दिन ज़ाहिर बात है कि इस्लाम पर और मुसलमानों पर मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें भी हैं, हरबे भी हैं, कोशिशें और मंसूबे भी उनकी हैं। लेकिन अगर मुसलमान इसी हालत पर रहेंगे, जी, इसी 70% मुसलमानों की बेदीनी पर और 30% दीनदार तबके पर मुतमईन रह जाएंगे, तो वो दीन दूर नहीं कि जब इस मुल्क में ज़लज़ले की कैफियत पैदा होगी, सैलाब आएगा, तो उस वक्त में तो बह कर चले जाएंगे। सही सही। और जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आज़माना चाहते हैं। आज़माइश असल बोला नबलुवन्नकुम, हम तुमको आज़माएंगे। और जाहिर है कि जब आज़माइश आएगी तो 20-30% तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो 70% तबका जिनके दिल में दीन क्या चीज़ है, दीन की बुनियादी बातें क्या हैं, हमने ग्राउंड पर जब काम किया है, आम लोगों से सवालात जो भी दिन जो चबूतरों पर, नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, पान डब्बों पर, होटलों पर फजूल अपने औकात गुजारते हैं, उनसे हमने डायरेक्ट बात की है। हज़ारों लोगों से हमने और हमारी टीम ने बात की है। नतीजतन एक ही बात हमारे सामने आई कि इनको दीन की बुनियादी बातें तक मालूम नहीं। अफसोस की बात यह है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तक बहुत से लोगों को नहीं मालूम। एक साहब ने तो हद कर दी कि मुसलमान हैं, और हमने उनसे सवाल किया कि भाई हमारा मज़हब का नाम क्या है?
تو وہ حیرت میں رہ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مذہب کا نام کیا ہے۔ جب گراؤنڈ لیول پر یہ حقیقت ہے تو پھر تو ہم ان کو دیکھ کر صرف یہ فیصلے کرنے کہ یہ فاسق ہیں، یہ شرابی ہیں، یہ کبابی ہیں، یہ زانی ہیں، یہ روڑی ہے، یہ غنڈہ ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ ڈنڈی مارنے والا ہے، یہ سب کہہ کر ہم یہ فیصلہ کر کے میدان محشر کا بیٹھ جائیں کہ یہ سب دوزخی ہیں، ہم ہی جنتی ہیں، تو پھر تو معاملہ گمبھیر ہے، اور ہمارے کاندھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں بھی دینداری کی ذمہ داری دی ہے۔ دیکھیے جتنی محنتیں ہو رہی ہیں وہ دیندار طبقے پر ہو رہی ہیں، دیندار کو دیندار بنانے کی کوشش ہو رہی ہیں، اور جو بے دین ہے اس کو دیندار بنانے کی کوششیں، یہ ہم اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اسی فکر کو لے کر گزشتہ 5-6 مہینے پہلے ہم نے ایک کوشش کی، کچھ علماء کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھیے یہ حالات ملک کے ہیں، یہ چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، نئی بیماری جب آتی ہے تو نیا علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں کورونا آیا، دوسرے ممالک میں بھی آیا، تو ویکسینیشن کا نام بہت سے نہیں جانتے تھے، ویکسینیشن ایک بیماری، ایک علاج آیا۔ ہر بیماری جب وجود میں آتی ہے تو اس کا علاج بھی وجود میں آتا ہے، اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اسی طرح اب کیا حالات ہیں، پرانی پٹری ہی پر چلنا ناکافی ہے، نئے حالات کو سمجھنا ایک نباز کے لیے بھی ضروری ہے، بالخصوص جو اہل علم ہیں، اہل فن ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کا جو حساس طبقہ ہے، مساجد کے صدور کہیے، مساجد کے ائمہ اور خطبہ کہیے، اور ڈاکٹرز کہیے، انجینئرز کہیے، وکلاء کہیے، اور مختلف تنظیموں کے ذمہ دار کہیے، ان سب کے کاندھے پر اس فکر کو اوڑھنا ضروری ہے کہ اب وہ اٹھیں اور وہ اپنے حدود سے باہر نکلے ہیں، اور حدود سے باہر نکل کر اس میدان میں پہنچیں جس میدان میں وہ 70% طبقہ رہتا ہے۔ ہمارے لیے 30% طبقہ کافی نہیں ہے، وہ 70% طبقے کو ہم نے ٹارگٹ بنا کر کام شروع کیا۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن 5 سال پہلے ہم نے شروع کیا، وہ دراصل یہی تھا، صفا بیت المال جو ہے غربت کا علاج تھا، اور ممبر و محراب فاؤنڈیشن بے دینی اور جہالت کا علاج۔ اسی لیے ہم نے 10,000 ائمہ اور خطبہ کو ہندوستان کے ان کا ڈیٹا لیا، اور برننگ ٹاپکس پر ہم نے بیانات جاری کیا، اور آج 300 سے زائد خطبات الحمدللہ 10,000 اماموں تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے الحمدللہ۔ برننگ ٹاپکس پر ایک ساتھ سول کوڈ کا مسئلہ آیا، NRC کا مسئلہ آیا، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آیا، حجاب کا مسئلہ آیا، ان ساری چیزوں جب آتی گئی اخبارات میں جو ایشو بنتا ہے اسی کو ہم ٹارگٹ بنا کر اسی پر ہماری ٹیم جمعے کا خطبہ تیار کرتی ہے، ہر 4 شعبے کو بھیجتی ہے۔ ابھی 2.5 سال پہلے ہم نے ایک سروے کیا، حیدرآباد کی بات کہہ رہا ہوں میں، دیہاتوں کو الگ رکھیے آپ، صرف حیدرآباد جس کو تاریخی شہر کہا جا سکتا ہے اور مسلمانوں کا شہر کہا جا سکتا ہے، علمی شہر کہا جا سکتا ہے، اس شہر کے قلب شہر میں ایک بستی بابا نگر ہے، ہم نے وہاں کی 300 عورتوں کو جمع کیا، اور ہم نے ایک سوال کیا ان سے کہ بھائی آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ میں سے کتنی جانتی ہیں؟ 12 سے 13 عورتوں نے صرف ہاتھ اٹھائے۔ امت میں جس فاتحہ سورہ فاتحہ کو امت کے لوگ نہیں جانتے تو قرآن کو کیا جانیں گے؟ اور قرآن تو کتاب ہدایت ہے۔ آج وہ قرآن مجید جو کتاب ہدایت تھی وہ آج ہمارے لیے جو ہے صرف قسمیں کھانے کے لیے اور جہیز کا ایک ایٹم بنا دیا، نعوذ باللہ سے۔ اس لیے ہم نے طے کیا کہ اب ہم کو کچھ طبقات پر گہری نظر رکھنی ہوگی، بالخصوص جو فتنے اس وقت میں آ رہے ہیں، ہم لوگ جن فتنوں پر جو ہے روتے ہیں، فیاضیت کا فتنہ، شکیلیت کا فتنہ، اور گوہر شاہی کا فتنہ، اور قادیانیت کا فتنہ، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارے اتنے علماء کے رہتے ہوئے، اتنے مدارس کے رہتے ہوئے، اتنے تحریکات کے ہوتے ہوئے یہ فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر گھسا کیسے؟ گھسنے کے بعد اطلاع ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس فکر سے دور ہیں جو فکر حضرت ابوبکر صدیق کی تھی کہ ینقص الدین وانا حی، میرے جیتے جی یہ دین ناقص ہو جائے۔ تو ہمارے سارے علماء اور خواص کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طبقے تک پہنچے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اس کے لیے ہم نے گراؤنڈ لیول پر کام کیا۔ دیکھیے اب جتنے بھی ہماری فکریں ہو رہی ہیں، ہمارے جلسے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ہمارے مدارس کے جلسے ہوں یا سیرت النبی کے جلسے ہوں، اس جلسے میں جو لوگ آتے ہیں کون آتے ہیں؟ دیندار طبقہ ہی آتا ہے، جو پہلے سے کرتا پائجامہ ٹوپی پہنا ہوا ہے، جس کو داڑھی ہے وہی آتا ہے۔ کیا وہ طبقہ آ رہا ہے جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم نے اب ٹارگٹ بنایا ہے کہ ہم 30% پر زیادہ کام نہیں کریں گے، ہم 70% پر کام کریں گے۔ یہ ہمارا ایشو ہے، یہ ہمارا ہدف ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے۔
اس کے لیے ہم نے چند ایسے علماء پر میری نظر گئی جو اس قسم کی تحریک کا کام کر سکتے ہوں. ہم نے ان کو جمع کیا جو فیلڈ پر کام کرتے ہیں. ان کو جمع کر کے ہم نے کہا کہ میں نے 15 نکات تیار کیے تھے. اس پر بحث بھی ہماری، اس کے جزئیات تیار کیے. تو 15 نکات کو ہم نے جو ہے یہ تیار کیا کہ ان 15 نکات پر ہم انشاءاللہ کام کریں گے. ہر ایک نکتے پر کئی جزئیات ہیں جن پر کام کرنا ہے، ہر پر. تو اس میں سب سے پہلے ہم نے رابطہ ملت کو بیس بنایا. رابطے کی کمی ہے ہمارے پاس. جی. ہم سب اپنے اپنے جگہ مزے میں ہیں، کمیونیکیشن نہیں ہے. ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا گھر، زیادہ سے زیادہ ہمارے رشتے دار، اس سے آگے ہم نہیں ہیں. جو تعلقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے میں اوس و خزرج کے درمیان اور مہاجرین و انصار کے درمیان انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر قائم کیے تھے، ان میں پورا جھولا چکا ہے. اب ہمارے تعلقات مضبوط نہیں ہیں، نہ ہماری برادران وطن سے تعلقات ہیں. اب بھی موقع ہے. اتنی فرقہ پرستی کے زہر کے گھولے جانے کے باوجود میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ 60 سے 70% آج بھی غیر مسلم وہ ہیں جو ہماری اذان کا احترام کرتے ہیں، ہماری مسجد کا احترام کرتے ہیں. صحیح بات. اور ان کے اندر مسلمانوں کہتے ہیں بڑی عقیدت ہے، ان کو یقین ہے کہ یہ اگر پڑھ کر پھونکتے ہیں تو علاج ہو جائے گا، ہمارے بچے کو شفا ہو گیا. چونکہ ہم فیلڈ میں کام کرتے ہیں، دواخانوں میں جاتے ہیں، اور بیشتر جو ہے غیر مسلم ہوتے ہیں. الحمدللہ وہ لوگ آتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. تو اس لیے تعلقات برادران وطن کے درمیان میں تعلقات ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے نہیں ملیں گے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے نہیں ملیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ نہیں مل رہے ہیں. کیوں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ وہ ملنے کے قابل ہیں، وہ مل سکتے ہیں. ہمارے اندر جگر پیدا ہو جائے کہ ہم ان سے ملیں گے، بہت بڑا فائدہ ہوگا. برادران وطن کے درمیان میں تعلقات، برادران اسلام کے درمیان میں تعلقات، مسجد کے امام اور مصلی کے تعلقات کتنے ہیں صاحب؟ آپ آج امام للمسجد امامہ بنا ہوا ہے، للناس امامہ نہیں ہے. لوگوں کا امام بننا چاہیے. اس کے لیے یہ ہماری فکر ہے، یہ طلب ہے. اور پھر عوام کا خواص کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، علماء کے عوام کے ساتھ. دیکھیے انبیاء کرام کا جو مزاج تھا وہ قوموں کے درمیان میں ہوتے تھے، قوم کے کونے میں نہیں ہوتے. امام کو امام وہاں بنایا گیا ہے جو پوری مسجد کے درمیان کا حصہ ہے. وہ سامنے بھی ہوتا ہے اور جو ہے سب کے بیچ میں بھی ہوتا ہے. ہم بیچ میں کیوں نہیں ہیں قوم کے؟ ہم اپنی جگہ پر مست ہیں. ہمیں قوم کے درمیان میں جانا چاہیے. حضرت شعیب علیہ السلام اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈی مت مارو، پورا تولو اور راستوں میں مت بیٹھو دھمکی دیتے ہوئے، آخر کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ وہ سماج کے بیچ میں تھے. ہم کو بھی سماج کے بیچ میں جانا ہے. اس ہدف کو بیس بنا کر ہم نے رابطے کا کام شروع کیا. پھر اس کے بعد اتحاد کا تعلق آپس میں. اب مسلکوں کے جھگڑے اب اس کی ضرورت نہیں. امت کو جتنا جھگڑنا ہم بہت جھگڑ چکے ہیں اور حد سے زیادہ بھی جھگڑ چکے ہیں. اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ساری تنظیمیں ایک ہو جائیں. اور اسی طریقے سے سب سے پہلے جو کام ہم نے شروع کیا ابھی نوجوان لڑکیوں کا مسئلہ ہے اور خواتین کا مسئلہ ہے. نوجوان لڑکیوں کے بارے میں ہم سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں یہ نوجوان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ کی. کس منہ سے ہم کہہ رہے ہیں؟ اس بہن کے بارے میں جس کو اسلام نے ہماری بہن قرار دیا، تو کیا ہم دھڑلے سے سوشل میڈیا پر اور اس کو جو ہے ہم 0 لگاتے چلے جائیں؟ 8 لاکھ 10 لاکھ کہاں ہے یہ فگر؟ کس کے پاس ہے اس کی فہرست؟ اگر پورے ہندوستان کے یہ 8 لاکھ لڑکیوں کی بات کہی جا رہی ہے، پورے ہندوستان کے جو پارلیمانی حلقے ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا جائے یہ 8 لاکھ کی لڑکیوں کو، تو ہر پارلیمانی حلقے سے 2500 لڑکیاں بھاگنا چاہیے. کیا ایسی حقیقت ہے؟ زمینی حقیقت کو بھول کر ہم اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. ہمیں علاج سوچنا چاہیے، تفسیریں نہیں. ہم تفسیروں میں پڑے ہوئے ہیں اور منفی تفسیریں ہو رہے ہیں. اس کے بجائے ہم نے کام کیا کہ نوجوان لڑکیوں اور خواتین ان دونوں کو دین سے جوڑنا یہ اب اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس لیے ہم نے مراکز نسوان شروع کیا الحمدللہ. اور الحمدللہ اب حیدرآباد میں 70 سے زیادہ مراکز نسوان قائم ہیں جن کو قرآن مجید کی تفسیر سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک لفظی ترجمہ اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور شب و روز کی دعائیں اور آداب اور دین کے پورے بنیادی مسائل، وضو، نماز، تیمم وغیرہ، یہ سلسلہ شروع کیا. 2.5 سال سے وہ خواتین پڑھ رہی ہیں. اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف نماز روزے کی حد تک پابند ہیں، جو پابند ہیں وہ، لیکن اخلاق کی بات آتی ہے، معاملات کی بات آتی ہے، معاشرتی زندگی کی بات آتی ہے، تو ہمارے پاس تو وہی ڈرامے ہیں جو ساس اور بہو کے ہیں اور ننند اور بھوج کے ہیں. یہ جو رشتہ داریوں کے درمیان میں دراڑ ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی سیرت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم ان کو وہ پوری کتابیں پڑھا رہے ہیں. میاں بیوی آپس میں کیسے رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ایسے رہیے، غیبت کیوں کرتے ہو، ہمیں صبر کیوں نہیں، آپسی تعلقات میں بگاڑ کیوں.
اس قسم کی کتابیں اگر پڑھائی جاتی ہیں تو خاندان جمتا ہے. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر مرد پڑھتا ہے تو دین دہلیز تک آتا ہے، اور اگر عورت گھر کی پڑھتی ہے تو دین گھر کے اندر آتا ہے. الحمدللہ اب 2000 خواتین اس میں پڑھ رہی ہیں. یہ تحریک کو لے کر ہم پورے ہندوستان میں جا رہے ہیں. اچھا 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 اچھا. چپے چپے میں جائیں گے اس کے. اور ایک کام ہے اسکولی بچوں کی بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس مسلم مینجمنٹ اسکول کتنے ہیں؟ جی جی. کیا وہ ضرورت پوری کر رہے ہیں؟ 30-40% مسلم بچے مسلم مینجمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. باقی ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ مشنری اسکول میں جاتے ہیں، ہندو مینجمنٹ اسکول میں جاتے ہیں. ابھی ایسی ویڈیوز آ رہے ہیں جس میں برقع پوش لڑکیاں اسکول میں گنیش کے سامنے ناچ رہی ہیں غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ. کیا یہ کس کا نتیجہ ہے؟ اس ایک کو ایجوکیشن کا نتیجہ ہے. ہمارے بچیاں غیر جو ہے مسلموں کے اسکولوں میں پڑھنے کا نتیجہ ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک لڑکی 6 گھنٹے تک مسلسل غیر مسلم لڑکے کے ساتھ یا اجنبی لڑکے کے ساتھ پڑھتی ہے، کیا اس کے اندر حیا کے ہونے کا امکان باقی رہتا ہے؟ بالکل نہیں. تو اس لیے ہم یہ کام شروع کیے ہیں مراکز کا. الحمدللہ ہم نے کام شروع کیا. اسکولی بچوں کے اندر کام کرنے کے لیے ہم نے ایک کام شروع کیا، بیسٹ کیریکٹر پروگرام. اس میں ہم نے حیدرآباد میں 10 علماء کو تنخواہ کے ساتھ رکھا ہے. روزانہ ایک مولانا 1 یا 2 اسکول کو کور کریں گے. اسکولی بچوں کو 200-300 اسکولی بچے سامنے ہوں گے. ان کے ساتھ مورل سائنس، اخلاقی باتیں کرتے ہیں. دین کیا ہے، اخلاق کیا ہے، نبی کون ہے، سیرت کیا ہے، آخرت کیا ہے. الحمدللہ 135 اسکولوں کو کور کیا جا رہا ہے وہاں پر. اچھا اچھا اچھا. وہی کام مثالی بنا کر ہم پورے ملک کے چپے چپے میں جا کر ہر ضلع، ہر تعلقہ، ہر ولیج تک پہنچ کر ہندوستان کی 5 ریاستوں کا بھی ٹارگٹ بنایا ہے. اس کا ایک روڈ میپ تیار کیا گیا ہے. روڈ میپ میں یہ ہے کہ اس کے جو ہے ایک اسٹیٹ کے 2 زون بنائے گئے ہیں. ایک زون میں ایک کے صدر ہوتے ہیں، جیسے کرناٹک میں مولانا نذیر احمد رشادی صاحب ہیں، وہ صدر ہیں. ان کے ساتھ ایک ترجمان ہیں جو حافظ مختار احمد رشادی ہیں. ان کے ساتھ ایک ڈرائیور اور ایک گاڑی ماروتی وین دی جاتی ہے. اچھا اچھا. اس طرح کرناٹک، مہاراشٹر، تلنگانہ اور پھر تمل ناڈو میں مولانا محمد طلحہ صاحب کو وہاں ذمہ دار بنا گیا ہے. اور ہمارے درمیان میں مولانا محفوظ الرحمان صاحب ہیں جو کیرانہ کے ہیں، یوپی کے. کہ یوپی میں بھی ہم نے وہاں پر مراکز نسوان قائم کیے ہیں. اچھا اچھا. اور وہاں بھی اپنے زون کی طرح کام وہاں بھی ہوگا. اس طرح 5 اسٹیٹ میں ابتدائی طور پر کام کر رہے ہیں، اور ہر زون کے ایک ضلع میں 1 مہینہ پر کام کرتے ہیں گراؤنڈ لیول پر. ہر ضلع کے اندر پہنچ کر ہمارے ترجمان اپنے لٹریچر کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہاں کے ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء، مساجد کے صدور، ائمہ کرام، خطباء اور وہاں کی تنظیموں کے ذمہ داران اور تاجر طبقہ سب کو بلا کر گراؤنڈ لیول کا کام کر کے وہاں ہم جاتے ہیں. اس ایک ضلع میں 3 دن کے لیے جاتے ہیں. وہاں پر ایک ضلع ہیڈ کوارٹر پر ایک پروگرام ہوتا ہے، اور تعلقات پر 1-2-3 پروگرام ہوتے ہیں. وہاں کے لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ اور ہم کیا ہیں، ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. الحمدللہ لوگوں کو بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں مراکز نسوان قائم کر رہے ہیں، اسپانسر تیار کر کے آ رہے ہیں الحمدللہ. اچھا اچھا. اور اب تک 100 مراکز نسوان حیدرآباد کے علاوہ دوسری جگہ قائم ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ تیزی کے ساتھ رہے گا. ایک اور کام ہے جو کرنا ہے، جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. بے دین افراد جو بات کہی جا رہی ہے، جو نکڑوں، چوراہوں، چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے ہم نے ایک ٹیم تیار کی ہے. وہ لوگ ان سے جا کر جو ہے، آج ہمارا حل یہ کہ ہم کسی دیندار بے دین سے بات کرتے ہیں، السلام علیکم السلام، مسجد کو آئیے، یہ کافی نہیں ہے. ہم ان کے لیے خیر خواہ بنے. دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم نے اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، صرف دعوت دے کر آئے، تو یہ دعوت مفید نہیں ہوگی. نبوی طرز اور نہج یہ تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدعو کو اپنے اخلاق سے مدعو کرتے تھے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے تھے جب کہیں دعوت دین کامیاب ہوتی تھی. ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹیم ہماری جاتی ہے، مولانا لوگ رہتے ہیں، ان کی تربیت دی جا رہی ہے. وہ جا کر نکڑوں پر، چوراہوں پر جو لوگ ہوتے ہیں، نوجوان قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے جا کے دوستی کرتے ہیں. کیسے ہیں بھی، خیریت سے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اچھا گانا دیکھ رہے ہیں، کیا کون سا گانا ہے بھائی، اچھا یہ گانا سنتے ہیں، اچھا آپ کو کون پسند ہے. اس طرح کی ان میں گھل کر پھر ان کو اپنا بنا کر کہ ہمارا یاد بھی معلوم ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہم ان کو دین کی طرف، ہمارے نبی کی محبت ان کے طرف پیدا کرتے ہیں. اور غیر اسلامی جو چیزیں کانوں میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ناک میں ڈالے ہوتے ہیں، گلے میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، چین ہوتی ہے، یہ سب الحمدللہ کڑے ڈالے ہوتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کیا ہمارے نبی نے یہ کام کیا ہے.
नहीं किया, फिर निकालो। अल्हम्दुलिल्लाह 20 नौजवानों ने हमारे ही सामने अपने हाथों से खुद निकाल कर दे दिया। ये कोशिश है उनसे दोस्ती करना, उनसे मोहब्बत करना। फिर उनको हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप का नंबर उनका लेकर अपना दरस कुरान उनको भेजते हैं। अच्छा, जाहिर बात है कि रोजाना वो अल्लाह की किताब को सुनेगा, उसकी जिंदगी में तब्दीली आएगी। औरतों के अंदर एक काम हम कर रहे हैं, जहां मराकिज़ निस्वान कायम है, एक एक सेंटर से एक एक सरम बस्ती के अंदर हम नकीबात को तैयार कर रहे हैं। नकीबा निगरान, औरतों को निगरान बना रहे हैं। औरतों की निगरान औरत हो, औरतों की निगरान आम मर्द करेगा तो जाहिर बात है कि प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। इसीलिए हम औरतों को ऐसे हसास, दर्दमंद, जज्बे वाली हर महल्ले की 2 औरतों को तैयार करके उनको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन में 2-4 घरों में जाके मुलाकात करें, खैर सगाली मुलाकात। कोई बीमार हो गया जाके इयादत करो, कहीं किसी का इंतकाल हो गया ताज़ियत करो, अपने ही इलाके में छोटी छोटी गैदरिंग करो, इस्लामी माशरे के जलसे रखो, दरस कुरान के जलसे रखो। फिर हर नकीबा से ये कहने कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें रोजाना कुरान मजीद का दर्स भेजो, दीन की कुछ अहम बातें भेजो, इस तरह बोलो। और निगरानी रखो कि कोई ऐसा आदमी तो नहीं, फितना नहीं आ रहा है वहां पर जो इस्लाम के खिलाफ हो। ये एक कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक काम हम कर रहे हैं, जो हम मस्जिद वाली सतह पर मुसलमान एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। वो भी आ रहा है, वजू करता है, मस्जिद को जाता है, 2 आदमी मुसलमान बाजू बैठकर वजू करते हैं, ना ये उसकी सूरत देखता, ना ये इसकी, ऐसा समझता है कि नमाज में है, नीचे मुंडी करके वजू करते हैं। दोनों मिलकर मस्जिद की तरफ आते हैं, एक दूसरे को सलाम नहीं करते, एक दूसरे की खैर खैरियत नहीं करते। मस्जिद का जो निज़ाम है मदनी माशरे का, वो इज्तिमाइयत का निज़ाम है, वो इनफिरादियत का निज़ाम नहीं है। हमारे लिए मक्की दौर भी है, मदनी दौर भी है, लेकिन मदनी दौर इसलिए अल्लाह के रसूल को आखिर में दिया गया कि ताकि नबी क़ियामत तक के लिए इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताएं। और इज्तिमाई ज़िंदगी जो मदनी माशरे की थी, उसमें वो सारे अखलाक थे, उन अखलाक को इख्तियार करना है और आपस के ताल्लुकात को बढ़ाना है। तो हम मस्जिद वाली सतह पर मिंबर और मेहराब से कोशिश कर रहे हैं, हर इमाम को पकड़ रहे हैं हम लोग। हमारे जितने जोन में लोग जा रहे हैं, जो तर्जुमान है, इमाम को पकड़ते हैं, इमाम से कहते हैं कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, आप और आपके सदर साहब दोनों एडमिन बन जाइए, और एक नंबर मिंबर और मेहराब से उनको दिया जा रहा है, इस नंबर को भी सेव करके व्हाट्सएप में शामिल करके इसको भी एडमिन बनाइए। मिंबर और मेहराब से उस मस्जिद के तमाम मुसल्लियों तक दरस कुरान भी जाएगा, और मस्जिद के इमाम और सदर का ताल्लुक महल्ले के तमाम लोगों से होगा, सिर्फ मुसल्लियों से नहीं। ये 25.5 लोग, ये 7.5 लोग, एक बच्चा भी तो आता है उसमें, तो इन लोगों से ही ताल्लुकात नहीं है, बल्कि इमाम का ताल्लुक पूरे महल्ले के लोगों से होना चाहिए। जब ये ताल्लुक रहेगा, व्हाट्सएप से सब जुड़े रहेंगे, हालात भी अगर मुल्क के अंदर आएंगे तो एक दूसरे को बाखबर कर सकेंगे। मस्जिद से मुतालिक कोई रिफाई खिदमत हो रही है, ब्लड डोनेशन कैंप बन रहा है या मेडिकल कैंप हो रहा है, तो व्हाट्सएप के जरिए से दे सकते हैं। या वोटर ID कार्ड की बात कर दी जाती है, व्हाट्सएप के ग्रुप हमारे पास तैयार नहीं है। अगर ये पूरी चीज़ें तैयार होते तो इलेक्शन से पहले के लिए बड़ा आसान होता कि वोट की तरकीब दी जा सकती। बहुत से मिलनी काम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से अंजाम दिए जा सकते हैं। तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन से ये काम शुरू हुआ, अब तक 300 व्हाट्सएप के ग्रुप मस्जिद वाली सतह के शुरू हो चुके हैं। अच्छा। ये और इस किस्म के बहुत से हमारे प्लान हैं, और हमारा ये एक रोड मैप है जो आप बताया गया। हम आवाम से यही दरख्वास्त करते हैं कि इस फिक्र को समझें, अपनी सलाहियतों को लगाएं इसके अंदर, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। तो अभी आपका सफ़र शुरू हो चुका है मुख्तलिफ? अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में निज़ामाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, जयनूर, खानापुर, भैंसा और आपका निज़ामाबाद, बोधन, आरमोर, ये सारे इलाके हो गए हैं। टीमें तैयार हो चुकी हैं? टीम तैयार होके गाड़ी तैयार करके भेज दिया। 3 महीने से 4 महीने से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मौलाना। कर्नाटक में भी गुलबर्गा हो गया, बीदर हो गया है, अभी रायचूर इस महीना शुरू हो रहा है। अच्छा, शुरू हो रहा है। तो कर्नाटक मुकम्मल करके फिर अगली जो है रियासतों को आप चलेंगे? हाँ, हम 5 रियासतों को एक साथ लेके चलेंगे। हाँ। हम आबिटी मिलान में कल से शुरू होगा, बानबाड़ी नाताल काट के लिए अच्छा एक जोन बनाया गया है। हाँ। उत्तर प्रदेश में फिर शुरू होगा इंशाल्लाह। ये सारा काम आप जो है उम्मत मुस्लिमा के ताउन से ही करते हैं? जी हाँ, सारी चीज़ें। हाँ, तो वैसे भी 17 साल से इस मैदान में अच्छी तरह रखते हैं। लेकिन नाज़रीन में लंबा वक्त हो चुका है, चूँकि इनका काम इस कदर बड़ा है कि आधा घंटा नहीं, बल्कि मैं अगर एक 10-10, 15-15 इंटरव्यू भी करूँगा तो भी नाकाफ़ी रहेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आई हैं। मैं इस वक्त कर्नाटक के आवाम से बिलखुसूस और जहाँ भी, और उम्मीद ज़्यादा है मुझे कि जैसे कि आप लोगों से पता चलता है कि भारत के कोने कोने में सीधी बात पहुँचती है। हमारी सफ़ा बैतुल माल की टीम अगर आपके यहाँ पहुँच रही है, आपकी बस्तियों में,
تو مکمل ان کا تعاون کریں. یہ وہ کام ہے جو مولانا نے لے کر چلے ہیں. 15 نکات، اس کی تفصیلات نہیں آئی، میں کسی اور ذمہ دار کے ساتھ گفتگو کر کے پھر آگے کی تفصیلات فراہم کروں. ایک بات البتہ میں کہنا چاہوں گا، چونکہ کرناٹک سے اس بات یہ بات پھیلے گی کہ کرناٹک کو 2 زون میں تقسیم کیا گیا ہے. بیجاپور، گلبرگہ، رائچور، بیدر، دھارواڑ، ہبلی وغیرہ کے ایک زون بنا گیا ہے. ابھی ادھر بنگلور، میسور، چکمگلور، ہاسن، شیموگا، منڈیا، چند پٹن، ادھر کے ایک زون بنے گا. ہماری خواہش آپ کے ذریعے سے یہ ہے کہ ایسے افراد جن کو خدمت اس ہماری مشن کا جذبہ ہو وہ ہم سے رجوع کریں انشاءاللہ، تو ان کے ذریعے سے ہم کام کر سکیں گے. جی آپ لوگ جو ہے صفا بیت المال کو اگر گوگل میں بھی سرچ کریں گے تو آپ کو ساری تفصیلات اور لگ بھگ نہ جانے کتنی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. ضرور اس سلسلے میں آپ شریک ہوں. اس میں آپ کو ایڈریس بھی ملے گا، رابطہ نمبر بھی ملے گا، اور جو ہے آپ رابطہ کر کے جو اس مشن سے جڑیں گے انشاءاللہ تعالی دین میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. مجھے اور مولانا کو اجازت دے، لمبا وقت ہو چکا ہے. کسی اور شخص کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات. عزیمت، جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. عزیمت، جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.